क्या मतलब? निकाह के बाद पूछेंगे मैं कोई पागल हूँ? मुझे नहीं करना ये निकाह। रेड सुनहरी पट्टी वाला दुपट्टा ठीक करती वो गुस्से से बोली थी, बेटा पहले साइन कर दो, बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। आज़िम साहब ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए संजीदगी से कहा, अल्लाह अल्लाह, क्या आप लोग मुझे पागल समझते हैं? डॉक्टर हूँ मैं, कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मैं अपनी मर्ज़ी से निकाह करूँगी किसी हैंडसम से जो मेरी एज का हो। वो गर्दन अकड़ा कर कहती बाप दादा को शर्मिंदा कर गई थी। सब मेहमानों के सामने वो एक आज़ाद मुल्क की आज़ाद शहरी थी। उसे नहीं रखनी आती थी दिल में बातें, जो दिल में वो वही ज़बान में ऐसी ही थी। वो जब अजलान बख्श सर उठाए उसे अहमक लड़की को देख रहा था, वो यही तो चाहता था वो ना माने। ज़रगून, आज़िम साहब न तनबीह लहजे में बोले, जिस पर वो एक दो पल के लिए चुप हुई। देखें, अगर लड़की राज़ी नहीं तो निकाह नहीं हो सकता। आप सब ज़बरदस्ती निकाह नहीं कर सकते। मौलवी साहब सर झुकाए बुलंद आवाज़ में बोले थे। सब ने हैरत से मौलवी को देखा। ये मौलवी पक्का ज़रगून आप ही पर फ़िदा हो चुका है। लिख ले तू ये बात। अरसलान ने शाज़म के हाथ पर ताली मारते हुए धीमे से कहा, जिस पर शाज़म अपना कहका रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख गया था। ज़रगून ने लब भेजे, तुमसे करा दें मौलवी साहब इनका निकाह। अजलान बख्त के स्पाट आवाज़ पर मौलवी घबराया था, जबकि ज़रगून ने घूर कर मौलवी और अजलान बख्त को देखा था। ज़रगून बेटा 5 मिनट में सोच लो, अगर अजलान नहीं तो मौलवी से निकाह पढ़वा देंगे तुम्हारा, क्योंकि निकाह तो आज ही होगा। आज़म साहब की बात पर वो हैरत से अजलान बख्त को देखने लगी। मौलवी चोरी चोरी उसे देख लेता, जबकि अजलान बख्त फ़ोन पर कॉल में मसरूफ़ था। चेहरे पे उकहाहट थी। आप ही 1 मिनट इधर आएँ, ज़रा बात तो सुने मेरी। हनी उसे खींचता हुआ कोने में ले आया। क्या है तुम्हारा सर तो कमरे में जाकर खोलूँगी बच्चू, आप ही से दगाबाजी करने चले थे। वो अपनी कहनी छुड़ाती तंग कर बोली, आप ही बात सुने, अभी आप निकाह कर लें, बाद में हम इससे खुला ले लेंगे। वो वैसे भी आपको पसंद नहीं करते, आप कहेंगी तो वो दे देंगे। हनी उसे समझाता हुआ धीमे लहजे में बोला, जिस पर ज़रगून ने ज़ोर से पैर उसके पैर पर मारा। वो दर्द से चिल्ला भी ना सका। तुम्हारा दिल है तलाक का दाग लगवा लूँ ताकि बाद में कोई रिश्ता ना आए। बहुत खूब बच्चू, वो खूब में तो नहीं मानूंगी, मैं खूब नहीं मानूंगी। इस खड़ूस से किसी और का निकाह कर दें ताकि मेरी जान भी छूटे। गुस्से से सर झटकती वो बोली, आपी आगा जी आपका निकाह उस शहबाज या मौलवी से करा देंगे। सोच लें, वो शहबाज अच्छा इंसान नहीं है, और मौलवी को देखें कैसे शर्मा शर्मा कर आपको देख लेता है। हनी इसका चेहरा हाथों के प्याले में लेता हुआ बोला। वो पुरसोच नज़रों से मौली को देखने लगी, फिर थोड़ी दूर बैठे अजलान बख्त को जो संजीदगी से उसे ही देख रहा था। चेहरे पर तंज़ तासर बहुत वाज़ेह थे। इस चीकू मौलवी से तो यही बेहतर है, कोई नहीं, मुझे कोई ज़्यादा अरसा बर्दाश्त कर सकता है। वो पुरसोच अंदाज में बड़बड़ाई, मुझे मंजूर है निकाह। मौलवी साहब ने हैरत से उसे देखा। अजलान बख्त उससे पढ़वाएं निकाह मौलवी साहब जी। वो एक एक लफ्ज़ चबा कर कहती, शान से चलती अजलान बख्त के साथ बैठी थी। हनान गहरी सांस लेता हल्की मुस्कान से मुस्कुराता हुआ अपनी बहन के पास बैठा। मौलवी साहब ने हैरत से इस लड़की को देखा। मौलवी जी, मैंने कहा अजलान बख्त से निकाह पढ़वा दें, आप शाख में चले गए। ऐसी क्या अनोखी बात कह दी है मैंने? मौलवी को टक्कर टक्कर अपनी तरफ देखकर वो भुन कर बोली थी, जिस पर मौलवी जी बुखलाए हुए निकाह का रजिस्टर खोल गए। पहली बार तो मौलवी जी को कोई लड़की पसंद आई थी। वो सर झटकते हुए निकाह के लफ्ज़ दोहराने लगे। ज़रगून बिनते आज़म आपको सिक्का राजुल वक्त 1 करोड़ हक महर अजलान बख्त वल्द ख़ाकान लाशारी के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब की धीमी आवाज़ पर वो सर पर खड़े सब अफराद को देखने लगी। सब इसके चेहरे की तरफ देखते हुए आंखें तक नहीं झपक रहे थे। अजलान बख्त सर झुकाए बैठा था, जैसे जो हो रहा है वो इसका शऊर से दूर हो। कबूल है, कबूल है, कबूल है। पै गई ठंड, एक ही सांस में बोलती वो आगा जी की तरफ मुतवज्जो होती कह गई,
अजलान ने निकाह के कलमात पढ़ते ही वहाँ से उठकर बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। पीछे आगा जी आवाज़ें लगाते रहे लेकिन वो ना रुका। रुकैया बेगम तो इसकी परेशानी चूम चूम कर नहीं थक रही थी, जबकि वो मुंह बसूरे बैठी थी। ज़रगुल, माला, हुमा सब इसके साथ बैठकर तस्वीरें खिंचा रही थीं। शाज़िम और अरसलान भी कोने से निकलकर स्टेज पर चढ़ आए थे। वो दोनों आगा जी के जाने के बाद स्टेज पर ही लूट लूट हो रहे थे, जबकि कहके आसमान को छू रहे थे। इन्हें देखा देखी सब ही अब खुलकर हंस रहे थे। आखिर ऐसी सिचुएशन कहाँ देखी थी इन्होंने। ये एक अनोखी शादी थी। ज़रगुन को बख्त मेंशन छोड़ आओ। आगा जी अचानक ही आते रुकैया बेगम और शैला से बोली थी, हैं मैं नहीं जाऊंगी इसके घर, मैं अपने बाप दादा के घर रहूंगी। मैं तो वहाँ किसी सूरत नहीं जाऊंगी। जाएं, जो करना है कर लें। वो सोफे से खड़ी होती चिल्लाकर बोली, जिस पर फिर से सब उसे संजीदगी से देखने लगे। बेटा इधर आए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। आगा जी उसे कंधों से थामे हुए प्यार भरे लहजे में बोले, हैं। वो हैरत से इन्हें देखती रही। ओके, मैं चलूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तब ही जाऊँगी जब आपका प्यारा राज दुलारा पोता मुझे यहाँ से उठा कर ले जाएगा। वो मुंह बनाती सबको चौंका गई थी। ज़रगुन, आज़िम साहब बेटी की बेशर्मी पर उसे तंजिया लहजे में पुकार कर रह गए। मेरा मतलब था हाथ से पकड़ कर लेकर जाएं, वरना तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं कोई गिरी पड़ी हूँ? मेरी भी कोई इज्जत है, वैल्यू है। सर उठाकर जाऊंगी ताकि कोई बाद में मुझे ये ताने ना दे सके कि शौहर के घर तो खुद ही चली गई थी ये लड़की। पाकिस्तान में आदत है ना लोगों को ऐसी बातें करने की। तो बस मेरी ये लास्ट शर्त है, ये पूरी करें तो करें। हाथ सीने पर बांधती वो ज़िद्दी लहजे में बोली थी। ज़रगुन बेटा। आगा जी बेबसी से अपनी पोती को देखते रह गए। आगा जी, मैंने आपकी मानी ना, अब आपकी बारी है। सबूत दें कि आप मेरे भी दादा हैं, सिर्फ उसी के नहीं। मुझे इंसाफ चाहिए, पैर पैर पटक कर कहा गया था। जबकि आज़िम साहब इस वक्त को कोस कर रह गए जब उन्होंने एक्टिंग की क्लासेस के लिए उसे इजाज़त दी थी। उन्हें क्या पता था वो अपनी एक्टिंग की दुकान इन्हीं पर आजमाएगी। उफ, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। आज़िम साहब तसव्वुफ से उसे देखते हुए बुड़बुड़ाए थे। घर की ख़वातीन काफ़ी हैरत से उसे देख रही थीं, जो सीने पर हाथ बांधे किसी ज़िद्दी बच्ची की तरह खड़ी थी, जिसके जैसे इसकी ना मान गई तो यही खड़ी रहेगी, हिलेगी नहीं। आपी, अब ये सब क्या है? हनी झुंझला कर इसके करीब आता हुआ धीमे लहजे में बोला, अरे वो कभी नहीं मानेगा मुझे अपने घर ले जाने के लिए, और वो भी हाथ पकड़कर। इम्पॉसिबल। अब पता चलेगा आगा जी को। वो इसके कान में कहती हनी को जर्ज कर गई। उफ आपी, क्या बनेगा आपका? हनी बस सोच कर ही रह गया। आगा जी जवाब दें, क्या मैं अब यहीं खड़ी रहूं? मैं थक चुकी हूँ। वो झुंझला कर बोली। अभी उसने कहा ही था जब दोबारा से अजलान बख्त गार्डन में आता हुआ दिखाई दिया, जो अब चेंज कर चुका था। वाइट शलवार कमीज पहने, कंधों पर हल्की ब्राउन चादर रखे, वो तेज़ कदमों से इन्हीं की तरफ आ रहा था। अरे ये कहाँ से आ गया? वो हैरत से बुड़बुड़ाई थी। अजलान बख्त, मेरे बच्चे, ज़रगुन को घर ले चलो, मेहमान सब मुंतज़िर हैं रुखसती के। अब और तमाशा मत लगवाना, पहले ही बहुत लग चुका है। आगा जी बहुत लज्जत से बोले थे, जबकि वो अपने चाचा आज़िम को देखने लगा, जिनके चेहरे पर बेबसी वाज़े तासर थे। वो हरगिज़ इन्हें परेशानी नहीं देना चाहता था। चलो ज़रगुन। वो हाथ इसकी तरफ बढ़ाता सबको चौंका गया। अजलान बख्त और किसी की तरफ हाथ बढ़ाए, नामुमकिन। सब अपनी अपनी जगह सोच कर रह गए। अरसलान और शाज़िम ने दोबारा से अपने अपने कैमरे ऑन किए। ज़रगुन की तो वो हालत थी
کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، ہمیشہ اس کی سازش اسی پر ہی کیوں بھاری پڑتی تھی۔ وہ جھجلا کر رہ گئی۔ ہاتھ بڑھائے وہ شاندار شخص اس کے تاثر بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا تو حشر برا کر دوں گی، دوسرے ہی دن طلاق دے کر رخصت کرو گے۔ زرغون دانت پیستے ہوئے سوچ کر رہ گئی، جبکہ آغا جی سمیت باقی سب حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ جن کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے خاموش تھے۔ ہاف وائٹ کمدار سوٹ میں ڈارک ریڈ گولڈن دوپٹہ اوڑھے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور وہ وائٹ سوٹ پر براؤن چادر رکھے لگتا تھا وہ بنا ہی اسی کے لیے ہو۔ سنبل بیگم جل بھن کر رہ گئیں۔ زرغون عازم آئی ایم ویٹنگ۔ وہ جھجلایا تھا۔ زرغون نے آہستہ سے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ریڈ چوڑیاں پہنے، دونوں الٹے ہاتھوں پر مہندی کی گول گول ٹکیاں بنائے وہ اپنا خوبصورت ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ چکی تھی۔ نظریں دونوں کی ایک دوسرے پر ہی تھیں، جیسے دونوں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دھمکی دے رہے ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آہستہ سے پلٹا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ دھیمی قدموں سے چلی تھی۔ آغا جی کا سینہ فخر سے چوڑا ہوا دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جاتے دیکھ کر۔ شاہزیم اور ارسلان جلدی سے ان کے آگے آتے مووی بنانے لگے، جس پر بخت نے انہیں گھورا بھی تھا، لیکن وہ دونوں جانتے تھے آج ڈانٹ یا مار نہیں پڑے گی۔ وہ دونوں اب ازلان مینشن کے گارڈن میں داخل ہو چکے تھے۔ سب اب پیچھے رہ گئے تھے۔ وہ اپنے مین دروازے کے سامنے آتا اس کا ہاتھ چھوڑتا غصے سے تیز قدموں سے آگے بڑھا تھا۔ زرغون نے گھور کر اس کی پشت دیکھی، پھر خود بھی اس کے پیچھے بڑھی۔ وہ چادر کا پلو جھٹک کر دوسرے کندھے پر رکھتا سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ وہ بھی ارد گرد دیکھتی ہوئی اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی تھی۔ وہ ایک دم رکا تھا، وہ بھی رک گئی۔ اسے رکتا دیکھ کر، میرے پیچھے مت آنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، غرار کر کہتا وہ ایک بہت بڑے کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر چلا گیا۔ واش روم سے باہر آتا وہ ٹھٹکا تھا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، کمر پر ہاتھ رکھے گھوم گھوم کر سارا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ ناک چڑھائے وہ کمرے کو ناقدرانہ نظروں سے دیکھتی وہ اس کی طرف پلٹی۔ ایک بار کا کہا سمجھ میں نہیں آتا؟ زرغون عازم کیا کہا تھا؟ میرے پیچھے مت آؤ اور تم سیدھے میرے روم میں ہی چلی آئی۔ واٹ نان سینس! وہ غصے سے پھرکارا۔ بیضا تاثر سے اسے دیکھتی وہ بنا اس کی سنے مرر کے سامنے آئی۔ خود کو دیکھتی وہ زیورات اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھا گئی تھی۔ زرغون عازم کیا پاگل پن ہے، یہ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ پاگل ہو کیا؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتا چلایا تھا۔ بات یہ ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ کمرہ بھی میرا ہے، اور دوسری بات، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، یہیں رہوں گی۔ اسی کمرے میں پہلے والا کمرہ میرا چھوٹا تھا، مجھے کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ آپ چاہیں تو اپنے لیے کوئی دوسرا کمرہ دیکھ سکتے ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں، اور نہ ہی میں اکیلے سونے سے ڈرتی ہوں۔ وہ اس سے اپنا بازو چھڑاتی
تیکھے لب اور لہجے میں بولی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ وہ بہت ہی کچھ چالاک شے تھی۔ اپنی مرضی کی مالک صاحبہ نکاح کی باری اپنی مرضی کیوں نہیں چلائی؟ تب کہاں تھی تمہاری مرضی؟ وہ غصے سے بولا۔ اس لڑکی نے فقط 10 منٹ میں ہی اس کا بی پی لو کرا دیا تھا۔ تب نہیں چلی تو کیا ساری زندگی نہیں چلے گی؟ اپنی مرضی چلاؤں گی، آپ کو رہنے تو رہیں ورنہ چلے جائیں۔ میرا سامان تو بھلے دے جاتے، اب کیا پہنوں میں؟ وہ اس سے کہتی جھجھلائی تھی، جبکہ وہ کمر پر ہاتھ رکھتا ایک ہاتھ سے پیشانی مسلنے لگا تھا۔ یہ لڑکی نہیں سر درد تھی جو اچھے بھلے انسان کو پاگل بنا سکتی تھی۔ ابھی اسی وقت میرے کمرے سے نکلو، میں اپنے کمرے میں کسی دوسرے انسان کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ خود پر قابو پاتا سر درد لہجے میں بولا تھا، میں نہیں نکلوں گی، اور اگر نکالا تو سیدھا آغا جی کے پاس جاؤں گی، انہیں بھی تو اپنے لاڈلے پوتے کے کرتوت پتہ چلیں۔ وہ سر جھٹک کر غصے سے بولی، دیکھتا ہوں کیسے نہیں جاتی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑتا بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے کمرے سے فٹ سے نکال کر دروازہ لاک کر چکا تھا۔ جس کمرے میں مرضی ہے چلی جاؤ مس مرضی، وہ طنز سے کہتا کمرے کی لائٹ آف کرتا سر تھام کر صوفے پر دراز ہو گیا۔ ہیں؟ اس نے مجھے کمرے سے نکالا؟ مجھے مطلب ڈاکٹر زرعون اعظم کو؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی، پھر مسکرائی۔ بچو، تمہارا پالا اس بار زرعون اعظم سے پڑا ہے، نہ کچھ چنے چبوا دوں گی، طلاق مجھے خود دو گے، بلکہ ہاتھ بھی جوڑو گے۔ وہ سیڑھیاں اترتی مسکراتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ زرگل چینج کر کے ابھی لیٹی ہی تھی جب زرش روم میں آئی۔ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ اذلان بخت شادی کر رہا تھا، اس نے چلتی زبان سے زرش نے غصے سے پوچھا۔ اس کی چلتی زبان ضرور ہے آپی، لیکن دل کی کالی نہیں ہے، وہ بہت صاف دل کی ہے، اور اذلان بخت ایسی ہی لڑکی ڈیورس کرتے تھے۔ زرگل طنز سے بولی، تمہاری بھی بہت زبان چلنے لگی ہے اس چلتی زبان کی صحبت میں رہ کر۔ زرش نے طنز سے اپنی بہن کو گھور کر کہا۔ ہاں، زبان چلانی تو آ گئی ہے، لیکن اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی نہیں آئی۔ زرش نائٹ کریم ہاتھوں پر لگاتی اسپاٹ انداز میں بولی، امی سے کہتی ہوں تمہارا اس لڑکی سے میل جول ذرا کم کروائیں، بہت بدتمیز ہو گئی ہو تم۔ زرش غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ سر جھٹکتی ہوئی کھڑکی میں آئی۔ آدھا چاند بادلوں میں سے جھانکتا بہت بھلا لگ رہا تھا۔ وہ چونکی تھی۔ نیچے خیام لڑکوں سے چیزیں وغیرہ اٹھوا رہا تھا۔ انداز میں بہت سنجیدگی تھی۔ بلیک پینٹ شرٹ میں وہ کافی الجھا سا لگ رہا تھا۔ زرگل اسے دیکھے گئی، جیسے آنکھوں اور دل پر اختیار نہ ہو۔ کام کرواتا وہ اچانک سے ہی اس کے کمرے کی کھڑکی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ زرگل کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی تھی، جبکہ خیام بے بس سا اسے دیکھے گیا۔ زرگل غصے سے ایک دم کھڑکی بند کرتی اس سے ٹیک لگا گئی۔ آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو
باہر آنے لگے تھے۔ آپ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی نا، حنان نے باپ کو چائے دیتے ہوئے محبت سے کہا۔ مت پوچھو، اس لڑکی نے آج مجھے میرے باپ بھائیوں کے آگے کتنا شرمندہ کروایا ہے۔ 2 مہینے کی ایکٹنگ کورس میں یہ کتنی ایکٹنگ کرنا سیکھ چکی ہے، بات بات پر ڈائلاگ بازی۔ عاظم صاحب چائے کا سپ لیتے ہوئے بولے، لیکن انداز میں غصہ نہیں، اپنی بیٹی کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ وہ تینوں ایسے ہی رہتے آئے تھے، چھوٹی چھوٹی بات ایک دوسرے سے شیئر کرنے والے۔ ہاں 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 ہاں، پاپا آپی کا ذہن ابھی بچوں والا ہے، وہ اپنا اچھا برا نہیں سمجھتی۔ ابھی آپی کی بات طے نہیں ہوئی تھی۔ مجھے بہت پہلے سے اذلان بھائی بہت اچھے لگے تھے اپنی آپی کے لیے۔ میں نے ایک دن چپکے سے دعا کی تھی، کاش میری آپی کا ہسبینڈ بھی ان جیسا ہو، اور وہ قبولیت کا ٹائم تھا۔ اللہ نے ان جیسا نہیں، وہی میری آپی کی قسمت میں لکھ دیا۔ سچ میں آج بہت خوش ہوں، ورنہ ایلی نے جتنا ہمیں آسٹریلیا میں تنگ کیا ہے، میں ڈر گیا تھا اپنی آپی کو لے کر۔ حنان بہت سنجیدگی سے بولا۔ حنان، اس کا ذکر میرے سامنے مت کرنا، میں بھی اسی لیے مان گیا تھا زرغون کی شادی کو لے کر، ورنہ زرغون کے رضامندی کے بغیر میں ہرگز اس کی شادی اذلان سے نہ کرواتا۔ عاظم صاحب گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولے، اب کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس رہیں آپ۔ حنان ان کے کندھے پر سر رکھتا نرم لہجے میں بولا۔ عاظم صاحب فکر مندی سے سر ہلاتے ہوئے چائے پینے لگے۔ اسے ابھی صوفے پر لیٹے ہوئے بامشکل آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا جب آہستہ سے دروازہ ناک ہوا۔ وہ چونک کر آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ یہ لڑکی نہیں سدھرے گی، لگتا ہے اسے سیدھا کرنا ہی پڑے گا، وہ غصے سے بولتا ہوا دروازہ کھول گیا۔ وہ دروازے میں کھڑی شخصیت کو دیکھ کر چونکا تھا۔ آپ؟ وہ حیرت سے آغا جی کو دیکھتا ہوا بولا، جبکہ پیچھے کھڑی زرغون عاظم ان کے کندھے سے سر نکالتی ہوئی جھانک رہی تھی۔ وہ لب بھیج گیا۔ اذلان بخت، یہ کیا تماشا تھا؟ وہ سرد لہجے میں بولے۔ کون سا تماشا؟ وہ غصے سے بولا۔ مجھے کمرے سے دھکے دے کر باہر نکالنے کا۔ آغا جی کی بجائے جواب پیچھے سے آیا تھا۔ تمہیں تو میں سیدھا کرتا ہوں۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا جب وہ سرعت سے آغا جی سے لپٹ گئی، آنکھوں میں ناچتی شرارت وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ تمہیں تو میں سیدھا کرتا ہوں، وہ غصے سے کہتا اس کی طرف بڑھا تھا جب وہ سرعت سے آغا جی سے لپٹ گئی، آنکھوں میں ناچتی شرارت وہ واضح سمجھ چکا تھا۔ بخت تمیز سے، یہ اب تمہاری بیوی ہے، ایسی تربیت تو نہیں کی تھی ہم نے تمہاری۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اپنے رشتے کو پہچانو۔ یہ جتنا گھر تمہارا ہے، اتنا ہی اس کا بھی ہے، اور اس کمرے میں بھی اس کا تمہارے جتنا ہی حق ہے۔ ایسا رد عمل دیکھ کر تم کچھ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہو کیا؟ آغا جی روم میں آتے ہوئے بہت سنجیدگی سے دو ٹوک بولے تھے۔ وہ ہونٹ بھیج کر اس شیطان کی نانی کو کوس کر رہ گیا۔ اس کے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ سیدھا آغا جی کو ہی بلا لائے گی۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ تیز تھی، جو اب آغا جی کے سامنے معصوم سا منہ بنائے کھڑی تھی۔ بخت، اب مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ وہ درشت لہجے میں بولے تھے۔ وہ جواباً چپ ہی رہی، سر میں درد کی بہت تیز ٹھیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ آئی ہوپ اب آپ آغا جی کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیں گے۔ آغا جی کے جانے کے بعد وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہوئی بولی۔ وہ غصے سے اس کی کلائی پکڑتا بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ وہ دھڑام سے بیڈ پر گری تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔
یہ گھر، یہ کمرہ اب تمہارا ہے نا، کیونکہ بیوی ہو تم میری، تو اب بیوی بنو نا مس مرضی۔ وہ قمیض کی سلیوز اوپر کرتا ہوا سپاٹ لہجے میں بولا، کیا مطلب ہے تمہارا ہاں؟ اور ایسے کیسے گرایا آپ نے مجھے؟ وہ اب اگر ٹچ کیا نا تو چیخ چیخ کر دوسری حویلی والوں کو بلا لوں گی۔ وہ بیڈ سے کھڑی ہوتی ناک چڑھا کر بولی، سیریسلی مس مرضی؟ ٹھیک ہے چلاؤ ذرا، میں بھی تو دیکھوں کتنا لاؤڈ سپیکر ہے تمہارا۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا سرد لہجے میں بولا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ سراحت سے اس کے پاس سے گزر کر پیچھے ہوئی تھی۔ بچاؤ بچاؤ، یہ مجھے مار رہا ہے، وہ بہت اونچی چلائی تھی جس پر وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر رہ گیا۔ مس مرضی، یہ دیواریں ساؤنڈ پروف ہیں، وہ بہت ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ زرعون، جو فل والیوم میں چلا رہی تھی، اس کے سرد لہجے پر ایک دم سے چپ ہوئی۔ کیا پہلے نہیں بتا سکتے تھے آپ؟ چیخ چیخ کر میرا گلا دکھنے لگا ہے۔ وہ غصے سے کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، آغا جی کو کیوں بلا کر لائی تھی؟ وہ اس کے قریب آتا بھیجے ہوئے لہجے میں بولا، تو آپ نے مجھے روم سے کیوں نکالا؟ ہاں، میری بے عزتی کی، دھکا دیا، کیا میں چپ چاپ بیٹھی رہتی؟ ہرگز نہیں۔ زرعون عظیم اپنے حق میں آواز اٹھانے والی ہے۔ وہ بہت فخر سے گردن اکڑا کر بولی، دیکھ چکا ہوں کتنی آواز اٹھا سکتی تھی تم اپنے حق میں۔ وہ بہت غصے سے بولا، یہ تو طعنے دے دے کر ہی مار دے گا۔ کہاں پھنس گئی میں؟ اس ایلی کو تو مزہ چکھا دیا۔ تمہیں بھی خوب مزہ چکھاؤں گی مسٹر اذلان بخت۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتی طنز سے بڑبڑائی، منہ میں بڑبڑانا بند کرو اور جاؤ ساتھ والے روم میں چلی جاؤ۔ وہ بہت غصے سے اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، یہ روم میرا ہے، آغا جی نے کہا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنا روم نہ چھوڑنا۔ وہ بیڈ پر چڑھتی ڈھیٹھ پن سے بولی، دوپٹہ سر سے اتار کر کندھوں پر آ چکا تھا، لمبے گھنگھرالے بال کچھ آگے تھے تو کچھ پیچھے، زیور میک اپ ایسے ہی تھا جیسے ابھی کیا ہو، ناک میں پہنی گولڈن نتھ جس میں ریڈ بڑا سا موتی تھا اس کے چہرے کو عجیب سا حسن بخش رہا تھا، لیکن اذلان کی نظریں اس کی ٹانگوں پر تھیں جو اچھل اچھل کر بیڈ کی چادر کو خراب کر چکی تھیں۔ کیا ہے، یہ میرا روم ہے، جیسے مرضی رہوں۔ وہ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتی ہوئی ناک چڑھا کر بولی۔ اذلان بہت غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ زرعون اسے دیکھتی بیڈ سے چھلانگ لگا گئی، لیکن اذلان بخت کے ہاتھ میں اس کا دوپٹہ آ چکا تھا جو کندھے پر پن سے سیٹ کیا گیا تھا۔ بچکانہ حرکتیں بند کرو زرعون عظیم، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک بار کا کہا سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ کیا کہہ رہا ہوں، روم سے نکلو اور ساتھ والے روم میں چلی جاؤ، لیکن تمہارے دماغ میں کوئی بات گھستی ہی نہیں۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتا ہوا بہت درشت لہجے میں بولا تھا، جس پر زرعون نے ناک چڑھایا تھا، مطلب کہ سیریس نہیں ہونا تھا۔ اس نے چاہے
وہ جوتوں سے ہی کیوں نہ اس کی دھلائی کر دیتا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں کن ذہن ہوں جس کے باپ نے رشوت سے اسے پاس کروا کر ڈاکٹر بنایا تھا؟ وہ بھی بہت غصے سے بولی۔ اف اللہ! آغا جی، یہ آپ نے مجھے کہاں پھنسا دیا ہے؟ وہ اس کے کندھے جھٹکتے ہوئے غصے سے بڑبڑایا۔ وہ مسکرائی۔ ویسے اب مجھے پتہ لگ گیا ہے آپ کی پہلی بیویاں کیوں آپ کے ساتھ نہیں رہیں۔ آپ کا وہ آپ سے ڈر کر بھاگ گئی ہوں گی، ہے نا؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی شرارت سے بولی، جبکہ اذلان بخت کے چہرے پر بہت سخت اثرات چھائے تھے۔ چہرہ ایک دم سے سپاٹ ہوا تھا۔ وہ اس کے کندھوں سے ہاتھ جھٹکا کر ایک دم پیچھے ہوتا الٹے قدموں سے چلتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ ہیں؟ اسے کیا ہوا ہے؟ بڑا بیچارہ سا منہ بن گیا ہے بیویوں کے ذکر پر۔ لگتا ہے ان کو مس کرتا ہے بیچارہ۔ وہ پرسوچ نظروں سے بند دروازے کو دیکھتی ہوئی بولی تھی، جو وہ جاتے ہوئے بہت زور سے مار کر گیا تھا۔ ہمیں کیا مٹی پاؤ؟ وہ بیڈ سے اترتی اپنے بیڈ کی طرف بڑھی، جو کچھ دیر پہلے ہما رکھ کر گئی تھی، جس میں 3-4 ڈریس تھے۔ وہ بلو ٹراؤزر پر ہاف وائٹ شرٹ پہنے منہ ٹاول سے صاف کرتی باہر نکلی۔ کچھ بھی کہو، روم لاجواب ہے بڑے میاں کا۔ 2 دیواریں شیشے کی تھیں، جن سے باہر کا مناظر تو دکھتا تھا لیکن اندر کا نہیں۔ بڑا سا بیڈ، جس پر وائٹ نیلے پھولوں والی چادر بچھی ہوئی تھی۔ نیلے خوبصورت سلک کے پردے، وائٹ پینٹ دیواروں پر کیا گیا تھا۔ کمرے میں ہر چیز نیلی اور وائٹ تھی، فرنیچر بھی وائٹ، جبکہ دروازوں پر بھی نیلا پینٹ تھا۔ اف، یہ کمرہ تو میرے ڈریمز جیسا ہے۔ طلاق کے بعد میں اس روم کو بہت مس کروں گی۔ وہ بیڈ پر چڑھتی وائٹ کمبل جس پر نیلے ڈاٹس تھے اوڑھتی ہوئی تحفظ سے بولی، ہنی کو میسج تو کر دوں ذرا۔ موبائل پکڑتی وہ حنان کو میسج ٹائپ کرنے لگی، ہنی کے بچے، صبح میری بیڈ ٹی دے جانا، ورنہ جانتے ہو نا تمہارا حشر نشر کر دوں گی۔ میسج ٹائپ کر کے سائیڈ والی ٹیبل پر رکھتی وہ خود پر کمبل اوڑھ گئی۔ نیچے تہہ خانے میں بنے جم میں بیٹھا وہ سر درد سے پاگل ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے بہت واضح تھے۔ بال جو ہمیشہ جیل سے سیٹ کیے گئے ہوتے تھے، آج ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ کیا میرا وجود کسی کے لیے بھی اہمیت کا حامل نہیں تھا؟ وہ درد سے بڑبڑایا تھا۔ آغا جی چائے کی چسکیاں لیتے مسکرائے جا رہے تھے۔ آج آپ بہت خوش ہیں؟ رقیہ بانو نے انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، میں خوش ہوں۔ میرا بیٹا انشاءاللہ ایک دن بہت اچھی زندگی گزارے گا۔ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ ہوا کرے گی۔ تم دیکھ لینا بانو۔ وہ سامنے دیوار پر نظریں جمائے ہوئے بہت یقین سے بولے تھے، انشاءاللہ۔ رقیہ بانو نے محبت سے کہا، لیکن زرغون میں ابھی بچپنا بہت ہے، وہ کیسے اسے سمجھے گی، کیسے اسے شوہر کا درجہ دے گی؟ رقیہ بانو فکر مندی سے بولی، یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے کچھ فیصلے میں نے جلد بازی سے لے کر
اس کی زندگی کو خراب کر دیا تھا۔ اب میں اور زرغون اس کی زندگی سنواریں گے۔ زرغون کو میں ہینڈل کر لوں گا، وہ بہت پیاری بچی ہے۔ اور سب سے اہم بات صاف دل کی، مجھے اپنے وقت کے لیے کسی ایسے ہی انسان کی تلاش تھی، ورنہ رشتے تو ایس کے لیے ابھی بھی بہت آتے تھے۔ میرے بیٹے میں کون سی کمی ہے، کروڑوں میں ایک ہے۔ وہ بہت محبت سے اس کا ذکر کرتے تھے۔ در حقیقت وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ اسی سے محبت کرتے تھے۔ رقیہ بیگم مسکرائی تھیں۔ اللہ کرے جو آپ نے سوچا ہے وہی ہو، رقیہ بیگم دل میں بولتی ہوئی پھر سے چائے کی گھونٹ لینے لگی۔ ارے ہنی، تم کچن میں کیا کر رہے ہو؟ اگر کسی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے یا ملازمہ سے کہہ دیتے۔ زرگل اسے صبح صبح کچن میں دیکھتی ہوئی حیرانگی سے بولی، اپنی آپی کے لیے بیڈ ٹی ہمیشہ سے میں ہی بناتا آیا ہوں۔ زرگل آپی، وہ چائے کو شیشے کے کپ میں ڈالتا ہوا بڑے مصروف سے انداز میں بولا۔ زرگل مسکرائی اس کم سن لڑکے کو دیکھ کر۔ لاؤ میں ڈالتی ہوں اور لے بھی جاؤں گی، اور تمہاری آپی سے کہہ دوں گی یہ چائے تمہارے ہنی نے بنائی ہے۔ زرگل اس سے ٹی پاٹ لیتی مسکرا کر بولی، جبکہ وہ مسکرایا۔ کچن میں آتی مالا وہی ٹھٹک کر رک گئی۔ اف، یہ لڑکا مجھے پاگل کر دے گا، یہ کیوں مجھے خود سے باندھ رہا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے دھیرے سے بڑبڑائی، اوکے آپ لے جائیں، میں تب تک ذرا فریش ہو لوں۔ وہ کہتا ہوا پلٹا جب مالا کو سامنے کھڑے دیکھا۔ گڈ مارننگ، وہ ہلکی مسکان سے اس سے کہتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا۔ مالا بے ساکھ پلٹ کر اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ مالا تم یہ ٹرے پکڑو، میں دوسرا ٹرے پکڑ لیتی ہوں۔ زرگل مالا کو دیکھتی ہوئی بولی، اچھا۔ مالا ٹرے تھامتی ہوئی دھیمے سے بولی۔ زرگل دوسرا ٹرے سیٹ کرتی ہوئی مالا کے چہرے کو دیکھتی رہی، جس کے چہرے پر سرخی سی چھائی ہوئی تھی۔ واٹ نانسنس! یہ کیا حالت بنا دی ہے تم نے ایک ہی رات میں میرے کمرے کی! وہ صبح صبح کمرے میں آتا ہوا چلایا، جو کمرے کا کباڑ خانہ بنا چکی تھی۔ سارا کمرہ بکھرا پڑا تھا، کمبل بیڈ سے نیچے، تکیے، کشنز، کپڑے، ٹاول سب زمین بوس تھے۔ خود میڈم ٹانگیں خود میں سمیٹے، بازو کو سینے پر باندھے نیند میں گم تھیں۔ گھنگھرالے بال سارے چہرے پر بکھرے پڑے تھے۔ ٹراؤزر پنڈلیوں سے اوپر تک آ گیا تھا۔ جس سے خود کا آپ نہ سنبھالا جائے وہ کمرے کو کیا سنبھالے گا؟ وہ غصے سے کہتا ہوا اس کے سر پر پہنچا تھا۔ زرغون عظیم! سرد لہجے میں وہ اسے ہلا گیا، لیکن وہ میڈم اس کا ہاتھ نیند میں ہی جھٹکاتی پھر سے سو گئی۔ سردی لگ رہی ہے میڈم کو، لیکن کمبل نیچے زمین پر پھینک دیا ہے۔ اف آغا جی! وہ غصے سے خود پر ضبط کرتا رہ گیا۔ زرغون عظیم! وہ ایک دم سے اسے نیند میں ہی بیڈ پر کھڑا کر چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے نیند میں اس کے سہارے جھولتی رہی۔ اف! وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ زرغون! اس دفعہ اس نے اسے اچھا خاصا جھنجھوڑ دیا تھا۔ کیا ہوا؟ چور چور! پاپا ایلی آ گیا! پاپا ایلی آ گیا! وہ آنکھیں بند کیے
नींद में ही चिल्लाई थी और फिर वो एक दम से इसके सीने से लगी थी। हनी, एली आ गया, वो मुझे ले जाएगा, मुझे बचाओ। वो इसमें घुसती, अजीबो गरीब हरकतें करती, उसे सख्त कर गई। ज़रगून, वो उसे खुद से जुदा करता चिल्लाया था, जिस पर वो एकदम से आंखें खोलती उसे देखे गई, जैसे समझ ना पा रही हो वो कहाँ है और क्या हुआ है। अरे ये यहाँ ही है। फिर एकदम से उसे कल की हुई शादी और रुखसती याद आ गई। क्या है, मुझे इस तरह क्यों पकड़ा हुआ है? मैं फालतू में हूँ? ना ही मेरी नींद इतनी गहरी है जिससे कोई मेरा फ़ायदा उठा सके। चीर कर रख दूंगी, बल्कि हाथ तोड़ दूंगी। वो स्टार्ट हो चुकी थी, अब इसकी ज़बान ने कौन सा रुकना था। वो बेज़ा तासर से इसका चेहरा देखता एकदम से इसके चलते होंठों पर अपना भारी हाथ रख गया। वो आंखें फैलाए उसे देखे गई, जैसे पूछा हो ये क्या बदतमीज़ी हो। खामोश, एकदम खामोश। कैसे रखा है चाचू ने तुम्हें इत, कैसे रखा है चाचू ने तुम्हें इतना अरसा? इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ मैं, वरना तुम्हें बर्दाश्त करना एक बहुत मुश्किल मर्रा है। वो गुस्से से चिल्लाया। मुझसे यूं चिल्लाकर बात करने की ज़रूरत नहीं, मैं कोई ऊंचा नहीं सुनती। अल्हम्दुलिल्लाह कान सलामत है मेरे। ऐसा बोलें, मेरा सर दर्द कर दिया है। यूं चिल्ला चिल्ला कर वो उल्टा इसी पर चढ़ दौड़ी थी। वो लब भेजे उसे देखे गया, जब समझ न पा रहा हो इस लड़की को क्या करे। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई ना एंड बड़ी भाभी। ज़रगुल और माला दरवाजे में खड़ी दरवाज़ा नॉक करती मुस्कुराते लहजे में बोली। वो गहरी सांस लेता सलाम का जवाब देता वॉशरूम में चला गया। हाय यार, बड़े भाई तो बहुत गुस्से में हैं, ज़रगुल ने मुस्कुराकर पूछा। तुम्हारी दोस्त का गुस्सा इनसे कम है क्या? बेफिक्र रहो यार। वैसे बेड टी में हनी के हाथ की लेती हूँ। ज़रगुल को कप में चाय निकालती देखकर वो बेबसी से बोली। बड़ी भाभी साहिबा, आपके प्यारे भाई ने ही आपकी चाय भेजी बनाई है। ज़रगुल ने चाय उसे देते हुए कहा। हाय अल्लाह, मेरा प्यारा भाई, मेरा राज दुलारा, मेरा सोना शहज़ादा। वो चाय का सब सिप लेती इसकी बनाई हुई चाय को पहचानती बहुत मोहब्बत व लाड से बोली, जबकि माला हल्की मुस्कान से गाल पर हाथ रखे ज़रगुल को देख रही थी। अच्छा, हम चलती हैं, आप बड़े भाई को चाय दे देना। ज़रगुल खड़ी होती हुई बोली। आप? वो हैरत से अपने लिए आपका इस्तेमाल हुआ लफ्ज़ बोली। आप हमारे बड़े भाई की बीवी हैं तो हमारे लिए काबिले एहतराम हैं, और अगर आप ना कहा तो अम्मियों और दादी से बहुत डांट सुनने को मिलेगी। इस बार माला ने उसे तफसील से जवाब दिया, जिस पर वो हैरत से इन्हें देखती चाय के सिप लेती रही। वो दोनों उसे हाथ हिलाती हुई चली गईं। अरशद, अक्सा को भेजो सफाई के लिए। वो वॉशरूम से बाहर आता मुलाजिम को फ़ोन में हदायत देता।
ہوا اس کی طرف آیا۔ وہ اس وقت وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ، گرے کوٹ میں تھا۔ شاید وہ کہیں جا رہا تھا۔ تیاری تو یہی بتا رہی تھی۔ سو لیا؟ وہ اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ ہاں، وہ حیرت سے بولی۔ سو لیا ہے نا؟ اب نکلو میرے کمرے سے، میں کاؤنٹنگ اسٹارٹ کر رہا ہوں، اور اگر تم تیسرے منٹ مجھے اس کمرے میں نظر آئی تو سیدھا بالکنی سے نیچے لٹکا دوں گا۔ بہت ہو گیا تمہارا، وہ بہت سرد لہجے میں بولا۔ ہیں؟ وہ حیرت زد سی بس یہی کہہ سکی۔ لیکن یہ تو میرا کمرہ ہے نا؟ وہ چائے کا کپ بیڈ پر رکھتی چپکے سے بولی۔ ایک، وہ خود پر قابو پاتا کاؤنٹنگ شروع کر چکا تھا۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ دو، وہ زرغون کی طرف ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ تین، تین کہتے ہی غصے سے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہائے امی جی، ابو جی، بچائیں مجھے! وہ اسے اپنی طرف غصے سے بڑھتا دیکھ کر چلائی ہوئی باہر بھاگی تھی۔ جاتے جاتے چائے کو پیر مار گئی تھی، جس سے سفید بیڈ شیٹ داغدار ہو چکی تھی۔ اف! وہ سر تھام کر رہ گیا۔ وہ لڑکی اسے پاگل کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جی صاحب! ملازمہ کی آواز پر وہ خود پر کنٹرول کرتا اس کی طرف پلٹا۔ یہ کیز پکڑو، سارا کمرہ صاف ستھرا کر کے کیز دینو بابا کو دے دینا۔ وہ ملازمہ کو ہدایت دیتا والیٹ اور لیپ ٹاپ کا بیگ پکڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ باہر گارڈن میں بیٹھتی سامنے کیاری میں لگے پودوں کو دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے نیچے پھینک دینا تھا اگر میں وہاں سے نہ بھاگتی تو، وہ صدمے سے بڑبڑائی۔ خیام بھائی! خیام کو دیکھتی وہ اسے آواز لگا گئی۔ جی! وہ اس کی طرف آتا ہوا احترام سے بولا۔ آپ اتنا کم کیوں بولتے ہیں؟ وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ نہیں، کم تو نہیں بولتا، بلکہ آپ زیادہ بولتی ہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ نہیں، میں زیادہ تو نہیں بولتی، ویسے میرے فرینڈز تھے آسٹریلیا میں، تھے نہیں ہیں، وہ کہتے تھے ہماری زرغون بہت کم بولتی ہے۔ وہ بھی ڈاکٹر تھے، میں تو انہیں بہت مس کرتی ہوں۔ خیر، مس تو وہ بھی بہت کرتے ہیں، پتہ ہے ہم مل کر بہت سی شرارتیں کرتے تھے۔ وہ بولنے پر آتی تھی تو چپ نہیں ہوتی تھی۔ آخر سب نے اس کا نام ٹھیک ہی تو رکھا تھا، چلتی زبان۔ خیام پریشانی سے بڑبڑا کر رہ گیا۔ کیا آپ میرے لیے آج قورمہ اور بیف بریانی لے آئیں گے؟ وہ معصومیت سے بولی، جبکہ وہ حیرت زد ہوا۔ آپ جانتی ہیں یہاں گوشت کی بنی ہوئی چیز نہ پکتی ہے نہ کھائی جاتی ہے، وہ حیرت سے بولا۔ کوئی نہیں، میں کھا لوں گی بنا کسی کو بتائے، اور آپ کی سیلری بھی ڈبل کروا دوں گی۔ آخر اب یہ سب کچھ میرا ہی تو ہے۔ ویسے یہ بڑے میاں سیلری کتنی دیتے ہیں تمہیں؟ کام تو بہت لیتے ہیں تم سے۔ باہر آتا اذلان بخت اس کی بات پر رکا تھا۔ کیا؟ خیام حیرت سے بولا۔ آف کورس، اور آپ کی شادی بھی میں ہی کرواؤں گی، بے فکر رہیں، وہ بھی زر گل سے۔ خیام نے حیرت سے اسے دیکھا، جو اپنی شادی تو اپنی مرضی سے کرا نہیں سکی تھی،
اور چلی تھی اس کی شادی کروانے۔ وہ اب آئی برو اچکا کر مسکراتی ہوئی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے مٹھیاں بھیجیں۔ خیام ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی اسٹارٹ کرواؤ۔ وہ ان کی طرف آتا اسپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ ایک دم سے اس کی طرف پلٹی تھی جبکہ خیام سر ہلاتا ہوا جلدی سے وہاں سے رفو چکر ہوا۔ یہ کیا طریقہ ہے خیام سے بات کرنے کا؟ وہ بڑا ہے تم سے، اور دوسرا کیا تمہارا ڈریس اس قابل تھا کہ باہر گھوم پھر سکو؟ وہ بہت غصے سے بولا، جبکہ اس نے حیرت سے اس کی بات سن کر اپنے ڈریس کو دیکھا۔ گھٹنوں سے اوپر شرٹ، نیچے کھلا ٹراؤزر، گلے میں جالی والا اسٹولر۔ بات سنو بڑے میاں، میرا جو دل کرے گا وہی پہنوں گی، اور جہاں دل کرے گا وہیں جاؤں گی۔ زیادہ چیں چیں کی تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور جو ابھی مجھے بالکنی سے پھینکنے والے تھے نا، یہ بات دادا کو بھی بتاؤں گی۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی فالتو شے نہیں، اور طلاق بھی لوں گی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، اپنی مرضی سے شادی کروں گی۔ میں 20 سال کی ہوں اور خود کو دیکھیں 37 سال کے ہیں۔ بہت غصے سے وہ بولی تھی۔ سیریسلی؟ وہ بہت غصے سے بولا تھا۔